बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। और जब पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर होती है, खुशखबरी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है जो एक स्पेसिफिक पार्टी है जो कि फितना पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लिए तो कुछ खुशखबरी हो नहीं सकती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस मुनाफिकाना सियासत के बारे में, उस दोगली सियासत के बारे में कि वो हर वो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है जिसके बारे में माजी के अंदर उसने एक अलग वखरा किस्म का जो ढंढोरा है वो पीटा होता है, यानी अपनी ही चीज़ों को खुद ही नेगेट कर देती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर जाते हुए देख करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ़ होती है, जलन होती है, उनकी चीखें निकलती हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। PTI जो ख़ुद को वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहलवाती है, मगर अपने बयानात और तर्ज़ सियासत की वजह से वो पाकिस्तान तहरीक तज़ाद बन चुकी है। कौलो फ़ेल में तज़ाद का आलम यह है कि आज वो हर काम या हर वो काम ऐसे कर लें, या हर वो काम किया जा रहा है जिसके ख़िलाफ़ माजी में झूठा बयानियाँ बनाते रहे हैं। इस तज़ाद की सबसे बड़ी मिसाल साबिक़ सदर आरिफ अलवी, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी एंड ऑफ कोर्स उनके लीडर इमरान खान हैं, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक्त झूठ का पहाड़ खड़ा किया कि जी उनकी हुकूमत अमेरिका की इमा पर गिराई गई। अब ये मैं आपको क्यों सब कुछ बता रही हूँ। उस वक्त उन्होंने कहा जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, और आज की सूरत हाल क्या है? ऑपोजिशन को उनके आईनी हक से महरूम करने के लिए कासिम सूरी ने बतौर डिप्टी स्पीकर गैर आईनी रूलिंग दी और ऐवान की करारदाद ये कहकर फाड़ दी कि ये एक अमरीकी साजिश है। इस करारदाद के मुस्तरद होते ही इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करने की समरी सदर को भिजवाई, और आरिफ अलवी ने बतौर सदर उस गैर आईनी समरी को मंजूर करके उस बयानिए पर मोहर लगा दी कि जी उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए गिराई जा रही है। इस सारे गैर आईनी अमल में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को अंडू किया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि भैया जो कासिम सूरी कर रहे हैं, आरिफ अलवी कर रहे हैं, गलत है। इसको अंडू किया और तहरीक अदम एतमाद का अमल वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था। उसके बाद जो हुआ वो तारीख का कभी ना मिटने वाला हिस्सा है। वो 3 किरदार जो अप्रैल 2022 में चीख चीख कर कौम को बता रहे थे कि जी उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अप्रैल 2025 में अमेरिका की एक छोटी सी इतनू सी तकरीब में बैठकर वो गले फाड़ फाड़ कर अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि खुदारा उनके लीडर को जेल से निकाला जाए, खुदारा इमरान खान को जेल से निकालो, खुदारा हमें पाकिस्तान से बचाओ, खुदारा पाकिस्तान से कहो कि वो अपना तर्ज PTI की तरफ सही करे, खुदारा अमेरिका साहब बहादुर आप हमारे माई बाप हैं, आप किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करें और जी उनको बताएं कि इमरान खान को रियायत देनी है। ये तीनों किरदार अप्रैल 2022 में भी गैर आईनी काम कर रहे थे, और आज अप्रैल 2025 में भी अमेरिका को पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की दुहाइयाँ देकर गैर आईनी काम ही कर रहे हैं। और ढिठाईपन की इंतहा ये है कि ऐसा करते हुए उन्हें कोई पछतावा, कोई शर्म, कोई हया ये महसूस नहीं हो रहा। इतना बड़ा इनके बयानिए को धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जब मैं आपको ये बताऊं कि जी तरसीलाते ज़र का एक नया रिकॉर्ड मार्च 2025 के दौरान जो तरसीलाते ज़र है उसका हजम 4.1 अरब अमरीकी डॉलर हुआ, जो कि किसी भी महीने में सबसे ज़्यादा है। प्लस ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको भी PTI जो है वो बिकाऊ समझ रही है। उनको भी यही कही जा रही है कि जी इनको तो हुकूमत लेकर के आई थी, हुकूमत जो है उन्होंने इनकी टिकटें खर्चे की हैं, हुकूमत ने उनके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान का PTI का बयानिया रद्द कर दिया। सबसे पहले रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजकर, फिर ओवरसीज़ की जो कन्वेंशन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करके। तो प्लस ये साबित हो गया कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनको मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ, उन्होंने इमरान खान का मंजन, इमरान खान की नेगेटिव सियासत नहीं बाय की, उसके पीछे नहीं गए। तरसीलाते ज़र भी रिकॉर्ड, इसके अलावा पाकिस्तान आकर के उस कन्वेंशन का हिस्सा भी बने, पाकिस्तान के अंदर वो
جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی آگے فروغ کرنا چاہ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کو بھی آگے لے کر اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو جتنا کر سکتا ہے. لیکن اس کو لے کر کے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بہت غلط ہے. اینی ویز جی, اسی جماعت نے پی ٹی آئی نے ایک اور جھوٹا بیانیہ بنایا کہ امریکی کانگریس ان کے ساتھ ہے اور بہت جلد وہ عسکری قیادت کے خلاف, اور اسپیسیفکلی صرف عسکری قیادت نہیں, اسپیسیفکلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کانگریس میں قانون سازی کروانے جا رہی ہے. مگر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جس کانگریس سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف وہ یک زبان ہو چکی ہے, کانگریس پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, کانگریس عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, کانگریس پاکستان کے خلاف ہے, کانگریس جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ہے. یہ سب انہوں نے بکواسیات, مغلظات, کتنے $1 کروڑ ماہانہ کی بنیاد پر جو ہے یہ انہوں نے اپنی پی آر کرائی امریکہ میں, ٹھیک ہے, ٹرمپ انتظامیہ کے لیے. اور جی کانگریس نے ہمارے لیے یہ کیا ہے, تو کانگریس تو اور ہم جو ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں, دو جسم ایک جان ہیں, یہ والی صورتحال انہوں نے بتائی. اسی کانگریس کا ایک وفد پاکستان چل کر آیا ہے, آرمی چیف سے چل کر آ کر کے ملاقات کی, اور آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کی تعریفوں کے بھی پل باندھے. کانگریس وفد نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور جی دہشت گردی کے خلاف پاک افواج کے کردار کی خوب تعریفیں کی. یہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق بھی اسی پارٹی نے جھوٹ پھیلایا اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ جتنے سارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کال دی کہ قانونی چینلز کے ذریعے پاکستان رقم بھیجنا بند کر دیں, مگر محب وطن پاکستانیوں نے ملک دشمنی سے انکار کر دیا اور عمران خان کی اس باغیانہ کال کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ رقم بھیج کر نئے ریکارڈ بنا دیے. اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2025 میں $4.1 ارب کی ترسیلات زر پاکستان آئیں, جو کہ ملکی تاریخ میں کسی بھی ماہ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. حکومت کی کامیاب پالیسیز کے باعث پاکستان جو ہے وہ رواں مالی سال میں $40 ارب وصول کر سکتا ہے, جو حکومت کے اپنے ہی مقرر کردہ ہدف سے کہیں زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے تضادات کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. معدنیات سے متعلق وہ صوبائی بل جس کے اوپر انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ بس پوچھیں ہی نہ. ان کو لگا تھا کہ جی پتہ نہیں معدنیات کے اس جو بل ہے اس کے اندر پتہ نہیں جو یورینیم ہے اور جو پتہ نہیں ہم کدھر کیا پاکستان جو ہے کیا اپنا جو ہے دوسرے ممالک کو دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آ کر کے اس کے اوپر قبضہ کریں. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. جو پروپیگنڈا کیا گیا یہ بل اسلام آباد سے آیا ہے, فوجیوں کا بل ہے, ایجنسیوں سے آیا ہے, جس کا مقصد خیبر پختونخوا کے قدرتی ذخائر پر وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے. اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو غدار کہا گیا اور سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. مگر جب انگریزی زبان میں لکھے گئے اس متن کا اردو ترجمہ کر کے پڑھا اور پڑھایا گیا تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ بھئی اس بل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے متعلق یہ کہا جا سکے کہ جی صوبے کے وسائل پر وفاق یا کوئی اور ادارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. پارٹی کے جو سیکریٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ, انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس بل سے صوبائی خود مختاری کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور متن میں وفاق کا کردار صرف مشاورت اور ایڈوائس تک ہی محدود ہے. اب سب سے بڑا سوال جو کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ اپنے گریبان کے اندر خود ایسے منہ ڈال کے خود پوچھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کی تضادات سے بھرپور سیاست کا کیا پاکستان پر کوئی منفی اثر پڑ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاید ہاں یا شاید نہیں. لیکن کیا تحریک انصاف کی منفی سیاست کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت بھی ہے, یا پھر سوشل میڈیا کی حد تک موجود کوئی آپ کہہ لو مٹھی بھر یا گنتی کے یہ چند لوگ صرف چائے کی پیالی میں طوفان اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. یہ سوشل میڈیا جو کہ ایک مافیا کی طرح جھوٹ اور پروپیگیشن کو پھیلانے میں پل پڑتا ہے, چاہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ہو, چاہے ابھی حالیہ بیلاروس کے دورے کے اوپر ہو, چاہے مریم نواز کی وہ صاحبزادی ماہنور جو کہ اے پولیٹیکل ہے, جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا صرف یہ قصور ہو گیا کہ وہ نواز شریف کی گرینڈ ڈاٹر ہے یا وہ مریم نواز کی بیٹی ہے, تو اس کو لے کر کے اس کی شکل کو, اس کی رنگ کو, اس کی طرز تکلم کو آپ تنقید کریں گے,
اور اتنی گندی گندی اور غلیظ قسم کی باتیں کریں گے. یہ مافیاز اسی طرح کام کرتے ہیں. وہ مافیاز جن کو بہنوں بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں سوچتی ہوں کہ کیسا گند پیدا کیا. اور میں کہتی ہوں جی مہان ہے وہ لوگ. ان میں سے جو زندہ ہے ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوگا, جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان اور ان کے گندے پیروکار, گندی ذہنیت والے لانچ کیے, ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے. جن کو ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. وہ ایک ینگ سی لڑکی ہے ماہنور, اینڈ آئی اسٹل ریمبر مائی انٹریکشنز ود ہر. وہ لا کرنا چاہتی تھی, لا پڑھنا چاہتی ہے, شاید لا پڑھ بھی رہی ہو, ابھی برطانیہ میں کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہیں. اور اس کے بارے میں اتنی غلیظ گفتگو جسٹ بیکاز کہ انہوں نے بیلاروس کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کر لی. وہ بھی مریم نواز نے کہا کہ بھائی یہ میری بیٹی ہیں, ان سے آپ مل لیں. صرف اس چیز کو لے کر کے اتنی آگ لگ گئی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ذہنیت کیا ہوگی, یہ کیا ذہنیت ہوگی. میں وہ الفاظ یہاں دہرانا نہیں چاہتی, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ایسی کی تیسی سب کی. میں اس لیے نہیں دہرانا چاہتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت خاتون اس بات کو رپیٹ کر کے, میں خاتون ہو کر کے خواتین کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتی. یہ بہت ہی ایک ڈیمیننگ سوچ ہے کہ بیٹیوں کو آگے کر دیا, بیٹی آگے کر دی, نواز شریف نے اپنی بیٹی آگے کر دی, پھر مریم نواز نے بیٹی. واٹ ٹائپ آف اسٹوپڈ اور ڈسکسٹنگ مینٹیلٹی از دس. یہ کام مافیا گنڈے کرتے ہیں. گنڈے, وہ گنڈے جو کہ آپ کو دلیل سے, آپ کو اپنی پرفارمنس سے, اپنی ایجوکیشن سے آپ کو مات نہیں دے سکتے. تو وہ اس طرح کی یہ جو پدرتا سوچ ہے نا, یہ جو ایک سوچ ہے عورتوں کو ڈیمین کرنے کی, اس سوچ کے ساتھ آ کر کے اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. میں یہ نہیں ان کو بتانا چاہتی کہ ان کا جو لیڈر ہے اس نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیونکہ وہ باتیں رپیٹ کر کے بھی میں عورت ذات کی ہی توہین کروں گی ان کی نظر میں, جس طریقے سے یہ توہین کرتے ہیں. عمران خان آن ریکارڈ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں پولیٹیکل پارٹیز میں کیسی آتی ہیں, تو شاید ان کی جماعت کے اندر عورتیں اس طرح اس پروسیس سے آتی ہوں گی, یا ان کی زندگی میں عورتیں اس پروسیس سے آتی ہوں گی. لیکن آپ کسی اور عورت کو ایسے مت دیکھیں. اور خدا کا واسطہ ہے یار, خدا کا واسطہ ہے, مطلب بچوں کو تو چھوڑ دیں, بچیوں کو تو چھوڑ دیں, ان لوگوں کو تو چھوڑ دیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ شہباز شریف صاحب کی جو بیٹی جویریہ, اس کو بھی رگڑا لگا ان کے چکر میں, جس کا سیاست سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. جب شہباز شریف کو صاف پانی میں یا گندے پانی میں یا جو بھی ان کے مسائل تھے ان کیسز کے اندر ان کو سیاسی طور پر جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا تھا. مریم نواز کو اس بات کی سزا دی گئی کہ تم نواز شریف کی بیٹی ہو. اس ٹائم تک تو انہوں نے کوئی عہدہ ہی نہیں لیا ہوا تھا. ان کی ڈسکوالیفیکیشن اسی لیے کی گئی کیونکہ ان سے ڈر لگتا تھا. ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی عمران خان ان سے ڈر گئے تھے, جنرل باجوہ ڈر گئے تھے, فیض حمید ڈر گئے تھے کہ مریم آگے ہوئی, مریم آگے تو کیا ہو جائے گا. چلو وہ پالیٹکس میں آ گئیں, آپ ان پہ تنقید کریں جتنی آپ نے کرنی ہے, پر کچھ خدا کا خوف کرو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. آپ اپنے آپ کو سو کالڈ پاپولر جماعت کے لوگ کہتے ہو, آپ کو گھن نہیں آتی اپنا سوشل میڈیا خود دیکھ کر کے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ بیچاری ماہنور, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خود 2 منٹ کے لیے سوچی ہوگی کہ بھائی میں کیوں چلی گئی بیلاروس, اور میں نے کیوں آگے بڑھ کر کے ملاقات کر لی اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر. وہ خود بچی کا کانفیڈنس آپ خراب کر دیتے ہیں, اور یہی وہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں سنب ہو کر کے ایک دم سے پیچھے ہٹ جائیں. مطلب غلاظت کا ڈھیر یار, ان کو شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں, اب مزے کی بات بتاتی ہوں. ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے یہ جو ہاضمے خراب ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی والوں کے جتنے ہاضمے خراب ہوئے ہیں بیلاروس کے دورے کو دیکھ کر کے, حکومت کو چلتا دیکھ کر کے, پاکستان کو چلتا دیکھ کر کے, یہ کچھ بھی کر لیں, گھر کی بچیوں کے بارے میں گندی باتیں کر لیں, یا آرمی چیف کے بارے میں گندی باتیں کر لیں, یا مریم نواز کے بارے میں کر لیں, یا مریم نواز اور آرمی چیف کے بارے میں کر لیں, کچھ نہیں ہونا. یہ حرکتیں کر کے عمران خان, میں آپ کو 100% بتاتی ہوں, جیل سے باہر نہیں آنے والا. اور بتاؤ, اور یہ پاکستان میں بیٹھ کر کے میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہی ہوں کہ بالکل نہیں آ سکتے. تے ہون آرام جے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.